अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम में लंदन से खुश आमदीद कहता हूं। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी, घंटियां बज गई। सदर आरिफ अलवी का एस्टेब्लिशमेंट से राब्ता, खतरे से आगाह कर दिया। राना सनाउल्लाह की धमकियां, नामालूम कॉलें आना शुरू हो गई और इमरान खान पर कल फर्द जुर्म आयद होगी। सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है और फिर शहबाज शरीफ को अमेरिका में एक हंगामी कॉल की गई और नैब ने आम माफी का ऐलान किया। इस पर तफसील से बात करेंगे, लेकिन व्यूअर्स सबसे पहले आपको बताएं सितंबर की सबसे बड़ी खबर, मफामती फार्मूला नाकाम होने पर सबसे पहले हमने आपको आगाह किया और सदर आरिफ अलवी का क्या किरदार रहा, क्या पैगाम भेजा गया लंदन में नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, किस तरह कोशिश की गई जल्द इलेक्शन पर मनाने की, लेकिन तमाम कोशिशें नाकाम हो गई और ये तमाम खबरें मैं आपको गाहे बगाहे आपके सामने रख रहा था। लेकिन व्यूअर्स आपको बताते चलें, सियासी मंजरनामा बदल गया है। आज लाहौर में पाकिस्तान वकला कन्वेंशन से खिताब में पाकिस्तान की हकीकी आजादी की तहरीक के कप्तान इमरान खान ने बिलाखिर वो ऐलान कर दिया जिसका पूरी कौम को इंतजार था। इमरान खान ने बताया कि हुकूमत इलेक्शन से भाग गई, जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, लेकिन मुल्क को बचाने और चोरों को भगाने के लिए अब तहरीक के अलावा कोई रास्ता नहीं रहा। उन्होंने ऐलान किया कि वो हफ्ते से तहरीक का आगाज कर रहे हैं। उन्होंने मुल्क भर के वकला को भी तहरीक में निकलने की दावत दी है और एक बहुत बड़ा पावर शो होगा जिसकी वजह से ताकतवर हलकों में इस वक्त परेशानी है। इमरान खान ने यह भी कहा कि जब शेरों की फौज का सरदार गीदड़ हो तो वो हार जाता है और ये गीदड़ों की फौज तहरीक में हमसे हार जाएगी। किसी महज़िब माशरे में ऐसा नहीं होता कि जमानत पर रहा एक वज़ीर आज़म लंदन में बैठे एक मफरूर मुजरिम से मुल्क के आर्मी चीफ जैसे अहम ओहदे की तैनाती पर मशवरा करे। यह आईन पाकिस्तान के खिलाफ है और हल्फ की खिलाफ वर्जी है। मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी के सबसे बड़े ओहदे के लिए हम मुजरिमों को फैसला नहीं करने देंगे, जिनको एक बैन अवी साजिश के तहत मुल्क पर मुसल्लत किया गया। उन्होंने आते ही NRO 2 के तहत अरबों रुपए के केसेस माफ करा लिए। ये कैसा मुल्क है कि वज़ीर आज़म और उसकी 60% काबीना जमानतों पर है, महंगाई में 50% इजाफा हो गया, मईशत दिवालिया हो गई और मुल्क इंतशार का शिकार है, लेकिन ये लोग अपने केसेस माफ करवाने पे लगे हुए। और फिर एक ऐलान भी किया गया नैब की तरफ से, जो एक आम माफी का ऐलान है। व्यूअर्स आपको बताएं कि इमरान खान पिछले कई अरसे से पाकिस्तान में बार एसोसिएशन से खिताब कर रहे हैं और उन्हें इस वक्त अवामी ताकत जहां पर उनके साथ मौजूद है, इसके साथ साथ दीगर शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले जितने भी अफराद हैं उनका साथ की जरूरत है। और इमरान खान ने पाकिस्तान की मुख्तलिफ बार से जाकर खिताब किया ताकि वक्त पड़ने पर जब तहरीक का बाकायदा आगाज किया जा सके तो वकला को भी इसमें शामिल किया जा सके। व्यूअर्स आपको बताएं कि माजी में नामालूम नंबरों से कॉल्स आना शुरू हुई। वो लोग जो सेंटर ऑफ अटेंशन थे, जिनके जिम्मे लोगों को इकट्ठा करना है, जो तहरीक के रूह रवा हैं, सेकंड टीयर, थर्ड टीयर, इनको नामालूम नंबरों से कॉल्स आती हैं, धमकाया जाता है। अब इमरान खान ने जो स्ट्रेटेजी अपनाई कि जब तुम्हें कॉल आए तो तुमने भी धमकी का जवाब धमकी से देना है। मुल्क भर के वकला ने एक मुश्तरका करारदाद भी पेश की है जिसमें वज़ीर आज़म को हल्फ की खिलाफ वर्जी पर सजा देने का मुतालबा किया गया, क्योंकि ये आपने अपने हल्फ के खिलाफ जाते हुए नवाज शरीफ से मशवरा किया। करारदाद में यह भी कहा गया कि वज़ीर आज़म ने मुल्क के हसास ओहदे पर एक मुजरिम से मुशावरत करके हल्फ की खिलाफ वर्जी की है, जो किसी सूरत नहीं करनी चाहिए थी। इसको रोकना है और इस पर कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी और रियासत जरूर हरकत में आएगी। व्यूअर्स आपको बताते चलें कि इमरान खान की लॉन्ग मार्च की कॉल के बाद इक़्तिदार के ऐवानों और इंटेलिजेंस इदारों में घंटियां बजना शुरू हो गई हैं। सबकी दौड़ें लग गई हैं। हर तरफ से अपने बॉसेस को एक ही पैगाम दिया जा रहा है, क्या हुक्म है मेरे आका, बताएं इमरान खान आ रहा है, हमने करना क्या है। इंटेलिजेंस इदारों को हुक्म दे दिया गया है कि वो चारों सूबों आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान से तहरीक में शिरकत करने वाली अवाम की तादाद का एक अंदाजा लगाकर एक रिपोर्ट मुरतब करें ताकि उसके मुताबिक एक हिकमत अमली जो है वो तैयार की जा सके। कौन से मकामी ओहदेदार किस काफिले को लेकर आएंगे, उनके नाम और कवायद जमा करें, किस किस ट्रांसपोर्ट कंपनी से ट्रांसपोर्ट हायर की जाएगी, उनके बारे में भी एक मुकम्मल रिपोर्ट जो है वो साल की जाए, ताकि तहरीक को कमजोर करने के लिए जो लाइफ लाइन है इसे रोका जा सके, काटा जा सके, ताकि लोग इस्लामाबाद ना पहुंच सकें। राना सनाउल्लाह को मुश्किल पेश आएगी कि उनको पंजाब और KPK से पुलिस फोर्स नहीं मिल रही और सिर्फ इस्लामाबाद फोर्स के जरिए वो लाखों अफराद के इस मार्च को रोकने की एक नामुमकिन कोशिश करेंगे और अब वो परेशान बैठे हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि इंपोर्टेड हुकूमत के वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने बराह रास्त कप्तान को अब धमकियां देना शुरू कर दी हैं। वो ये कहते हैं कि इमरान खान ने अगर D चौक आने की कोशिश की तो ऐसी
دھلائی کی جائے گی کہ وہ دوبارہ اسلام آباد نہیں آئیں گے اور دوبارہ اسلام آباد آنا بھول جائیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ نے پھر عوام پر تشدد کی دھمکی دیتے ہوئے یہ کہا کہ اسلام آباد آنے والوں کے لیے بہت سارا جو ہے وہ مال تیار ہے، اور جو لوگ بھی اسلام آباد آئیں گے وہ کبھی زندگی میں اسلام آباد آنے کی دوبارہ خواہش کا اظہار نہیں کریں گے۔ رانا ثناء اللہ نے صوبوں کو خبردار کیا کہ جو صوبے وفاق پر چڑھائی کے مارچ کو سپورٹ کریں گے وہ آئینی خلاف ورزی کریں گے۔ جو صوبائی حکومتیں آئین کی خلاف ورزی کریں گی تو پھر اس کے نتائج بھی انہی کو بھگتنا پڑیں گے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ آئین وفاقی حکومت کو اختیار دیتا ہے کہ آئین کی خلاف ورزی ہوئی تو وزیراعظم کابینہ سے کہا جائے کہ اختیار استعمال کرے اور پھر اس اختیار کو استعمال کیا جائے گا۔ آپ نے ماضی میں بھی ایسی کوشش کر کے دیکھ لی رانا صاحب، حکیم رانا ثناء اللہ صاحب، آج بھی آپ کر کے دیکھ لیں، ماضی میں اور آج میں بہت فرق ہے۔ دو حکومتیں ہیں جو آپ کے خلاف جو ہیں میدان میں آ چکی ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں ذرائع کے مطابق عمران خان کی تحریک کے اعلان کے بعد صدر عارف الوی نے ایک بار پھر پاکستان کے طاقتور حلقوں اور وزیراعظم کے نمائندوں سے ہنگامی رابطہ کیا اور انہیں ابھی بھی مشورے پر غور کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ صدر نے باخبر کیا ہے کہ وہ خود تو اپنی ذمہ داری کی وجہ سے مکمل نیوٹرل ہیں، تاہم وہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان کی تحریک سب کے لیے خطرناک ہوگی، لہٰذا آج بھی کچھ کر لو، یہ نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے۔ اور ویورز آپ کو بتاتے چلیں، اگر لوگ اسلام آباد پہنچ گئے تو شاید ان کے لیے لوگوں کو روکنا ناممکن ہو جائے گا۔ اور اسلام آباد سے ہمارے ذرائع کے مطابق وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ جو انتشار اور شرارت میں مشہور ہیں، وہ تحریک کو کچلنے کے لیے ایسے غیر قانونی ہتھ کنڈوں کا پلان بنا رہے ہیں، اور جو شہباز شریف کی یقیناً ایک گلے کا پھندا ثابت ہوگا، کیونکہ کرنا سب کچھ رانا ثناء اللہ نے ہے، جن کو ماضی میں کہا گیا تھا کہ ہو جائے گا، انہوں نے کہا جناب ہو جائے گا۔ بھگتنا وقت کے وزیر اعظم کو پڑے گا اور پھر ان کی حکومت کو پڑے گا، ان کی جماعت کو پڑے گا، اور 13-14 جماعتوں کے اس ٹولے کو یہ اکٹھے لے کر رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے نا وہ ڈوب جائیں گے۔ اور پھر صاحب کو بھی بتا دیں چلے کہ ہمارے ذرائع کے مطابق عمران خان ہفتہ 24 ستمبر کو لانگ مارچ کے شیڈول کا اعلان کر کے اسی روز سے مظاہروں کا بھی اعلان کریں گے، اور پھر ملک بھر میں لانگ مارچ اکتوبر کی 1 سے 7 کے درمیان یہ روانہ ہو جائے گا۔ اس کو کس طرح موبلائز کرنا ہے، جو ضلعی سطح پر کس کی ڈیوٹی لگے گی، صوبائی سطح پر لوگوں کو کیسے اکٹھا کیا جائے گا، یہ تمام فیصلے ہونے ہیں۔ اسی دوران صدر مملکت طاقتور حلقوں کو کوئی درمیانہ راستہ اختیار کرنے کا مشورہ دیں گے، کیونکہ اگر لوگ نکل آئے تو شاید انہیں روکنا مشکل ہو جائے گا، جس کے جواب کا ابھی انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ اس پر جو پرائم منسٹر ہاؤس سے اور صدر سے، ایوان صدر سے جو ہے وہ رابطے جاری ہیں۔ حکومتی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی کال کے بعد وزیراعظم کو فوری طور پر امریکہ میں کال کی گئی اور پوری سچویشن سے آگاہ کیا گیا۔ انہوں نے لندن میں نواز شریف کو بھی اس حوالے سے آگاہ کر دیا ہے، جبکہ رانا ثناء اللہ کو 24 گھنٹے میں رپورٹ تیار کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی۔ انٹیلیجنس ایجنسیز کو بھی کہہ دیا گیا ہے کہ پتہ کیا جائے کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ نکلیں گے اور عمران خان کا ساتھ دیں گے۔ اور پھر صاحب کو بتائیں کہ عمران خان کے اوپر کل فرد جرم عائد ہونے جا رہی ہے۔ خاتون جج کیس اور توہین عدالت کا یہ معاملہ ہے۔ اس سے پہلے 2 مواقعوں کے اوپر عمران خان صاحب نے مجموع میں عدالت سے معافی بھی مانگی، اس انداز میں کہ انہیں یقین ہے کہ عدالت جو بھی فیصلہ کرے گی وہ حق اور سچ کے مطابق کرے گی، اور جو بھی فیصلہ آئے گا اسے منوان قبول کیا جائے گا۔ عمران خان یہ اپنے جلسوں میں بات کر چکے ہیں، اور ہم نے پھر اس کے بعد یہ بھی دیکھا کہ انسداد دہشت گردی کی دفعات عدالت کی طرف سے ختم کی گئی، ایک لینینسی دکھائی گئی ہے اطہر من اللہ کی طرف سے، اور اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کل فرد جرم عائد ہوگی یا نہیں ہوتی، یا پھر عمران خان کے وکلا کوئی ایک ریٹن اپالوجی جو ہے اسے رینڈر کرتے ہیں، جس کو عدالت کنسیڈر کرنے کے بعد اس کیس کو ختم کر دے گی، کیونکہ یہ سب سے بڑا ایسا کیس تھا جس پر عمران خان کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکتی ہے، جسے مخالفین اپنے حق کے لیے استعمال کریں گے۔ اور پھر یہ بھی ممکن ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جا کر کہا جائے کہ ایک شخص جو سزا یافتہ ہے وہ اب الیکشن نہیں لڑ سکتا اور اسے ہمیشہ کے لیے نااہل کر دیا جائے۔ اس قسم کی تیاری مخالفین کر کے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن کل کا دن ویورز بہت ہی اہم ہے۔ اب 22 ستمبر کو دن 2:30 بجے یعنی کل لارجر بینچ اس کی سماعت کرے گا۔ پاسز جاری کر دیے گئے، کمرہ عدالت نمبر 1 ہے، اس میں یہ سماعت ہوگی، اور پاسز کی شکل میں، یعنی جو رجسٹرار آفس کی طرف سے جاری کیے گئے داخلہ صرف ان پاسز کے ذریعے ہی ہو سکے گا۔ اور آپ کو یہ بتا دیں کہ لاسٹ پیشی پر اور اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب نے یہ کہا اور ان سے سوالات بھی کیے گئے کہ اتنی سیکیورٹی کیا کلبھوشن یادو کو عدالت میں پیش کرنا ہے، اور ریاست ڈری ہوئی ہے، اگر عوام کی بڑی تعداد عدالت کے اندر آتی ہے، باہر آتی ہے، تو پھر یہ مشکل ہو جائے گا۔ کاش یہی پروٹوکول مریم نواز جب عدالت میں پیش ہوتی ہیں تو اس وقت بھی جاری کیا جا سکے، لیکن اس وقت نہیں ہوتا، کیونکہ ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ عوام جس کے ساتھ ہو
اور جس کی بات پر لبیک کہے اور جس کے ہاں میں ہاں ملا کر چلے، خطرہ صرف اسی سے ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کی اس وقت جو ہیں وہ کام پہ ٹھانگ رہی ہیں۔ ویورز، آپ کو بتاتے چلیں شیخ صاحب نے ایک بیان بھی جاری کیا ہے، اور پھر میں آپ کے سامنے جو نیب نے کچھ کام کیے وہ رکھیں گے۔ خان صاحب کے حوالے سے شیخ صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایک تقرری جو ہے وہ سب پر بھاری ہو گئی ہے، تمام چیزوں کے اوپر۔ عمران خان نے اس سے پہلے ماضی میں یہی بات کہی تھی کہ نومبر کا انتظار مت کریں، پاکستان کو ایک تقرری کے حوالے سے ہم جو اس وقت پرابلمز ہیں اس کی طرف دھکیل نہیں سکتے، اور کوئی نہ کوئی حل نکالنا پڑے گا۔ ایک تقرری پورے نظام کو لے کر بیٹھ گئی ہے کہ جب تک وہ تقرری نہیں ہوتی اہم فیصلے نہیں ہوں گے۔ معیشت کا دیوالیہ نکل گیا۔ کوئی ان سے یہ پوچھے، آج میں ایک خبر پڑھ رہا تھا کہ 72 رکنی یہ جو کابینہ ہے کر کیا رہی ہے؟ آپ نے ایک ایسا کنبہ تیار کیا بھانمتی کا جس میں تمام لوگوں کو آپ نے ایکوموڈیٹ کرنا تھا۔ 72 رکنی کابینہ، شاید یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی کابینہ ہے۔ ہر پارٹی کو جس کا ووٹ تھا اس کے 3، 4، 5، 10، 15 یعنی اپنی اسٹرینتھ کے مطابق ان لوگوں کو جو ایکوموڈیٹ کیا گیا ہے۔ کس کے پیسے سے؟ آپ کے پیسے سے، پاکستانیوں کے پیسے سے۔ اور ویورز، آپ کو بتاتے چلیں شیخ صاحب یہ کہتے ہیں کہ لانگ مارچ شروع ہوگا تو پھر اسمبلیاں توڑنے کے آپشن بھی دیا جا سکتا ہے، اور کپتان کی بات نہ مانی گئی تو کوئی نہیں بچے گا۔ اب اس میں نا ایک ٹیکنیکل معاملہ ہے، مائٹ بھی ریکوزیشن دے دی جائے اور اس ریکوزیشن کے حوالے سے کام شروع ہو جائے، روک دیا جائے راستہ اسمبلی کو توڑنے کا۔ لیکن میں اس دن پڑھ رہا تھا، اور یہ کیونکہ ایک ٹیکنیکل سا پوائنٹ ہے اور کیا صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، اس پر مزید میں انفارمیشن اکٹھی کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن بات کرتے کرتے میرے ذہن میں یہ جو ہے وہ نقطہ بھی آیا، اور میں نے یہ ضروری سمجھا کہ آپ کے سامنے رکھوں کہ اگر ریکوزیشن بھیج دی جاتی ہے تو آپ کسی بھی اسمبلی کو تحلیل نہیں کر سکتے۔ اس راستے کو روکنے کے لیے شاید مخالفین یہ ہتھ کنڈا بھی اپنا سکتے ہیں۔ ویورز، اطلاعات کے مطابق 5 سے 6 لوگ ایسے ہیں نون لیگ کے جن کی 15 سیشنز کے لیے رکنیت جو ہے وہ معطل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نمبرز پورے نہیں ہیں، اور کیا یہ لوگ کام ایسا کریں گے؟ اور اگر ایسا کرتے ہیں تو پھر آپ کو نمبرز پورے کرنے پڑیں گے، اور جب نمبرز پورے نہیں ہوں گے تو پھر 6 ماہ کے لیے آپ کسی بھی اسمبلی کے اندر اس قسم کی جو تحریک عدم اعتماد کی جو قرارداد ہے وہ نہیں لا سکتے۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ اور پھر آپ کو بتا دیں کہ کچھ روز پہلے جو پنجاب ہاؤس کے اندر اجلاس ہوا اس میں عمران خان صاحب کو اس حوالے سے بریف بھی کیا گیا تھا۔ اور پھر آپ کو یہ بتائیں کہ یہ کریڈٹ ہمارے اس چینل کو ضرور جاتا ہے کہ ہم نے آپ کو لمحہ بلمحہ پچھلے جو ایک ہفتے کی خبریں ہیں اس سے بخوبی جو ہے ہم نے آپ کو آگاہ رکھا، اور پھر وہی ڈیولپمنٹس جو ہیں پاکستان کے میڈیا میں وہ تمام لوگ جن کے حوالے سے خبریں تھیں، مشاورت سے لے کر مفاہمت تک، ایوان صدر میں جو کچھ ہوتا رہا آپ کو آگاہ رکھتے رہے، اور اب وہی کچھ خبریں جو ہیں وہ پاکستان کا مین اسٹریم میڈیا بھی جو ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے۔ ایک انٹرویو صدر پاکستان عارف الوی کا ٹیلی ویژن چینل پہ آج نشر ہوا، جس میں یہ کہا گیا کہ مفاہمتی عمل شروع تھا اور مفاہمت کی انہوں نے کوشش کی صدر پاکستان کی طرف سے، یعنی یہ ان کی طرف سے کہہ دینا ہماری ہر اس خبر کی تصدیق ہے جو ہم آپ کو پچھلے 6 دنوں سے اس پلیٹ فارم پہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں نیب نے ایک اعلامیہ جاری کیا ہے، اور یہ پاکستان کے معاشرے کی ایک موت واقعہ ہوئی۔ کرپشن اب کوئی گناہ نہیں رہا، کرپشن کوئی برائی نہیں رہی، اور پیرامیٹرز کیا سیٹ کیے گئے ہیں یہ ملاحظہ کیجئے۔ 50 کروڑ سے زیادہ کی کرپشن کے کیسز ہی لیے جائیں گے۔ نیب اعلامیہ جاری کر دیا گیا، اور آفتاب سلطان کی زیر صدارت اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ نیب سے متعلق نئے قانون پر منو عمل درآمد کیا جائے۔ نئے اعلامیہ کے مطابق 50 کروڑ سے زیادہ کی کرپشن کے کیسز نہیں لیے جائیں گے، اور دھوکہ دہی کی کیسز میں متاثرین کی تعداد کم سے کم 100 ہونے پر کیس لیا جائے گا، اور نیب اعلامیہ کے مطابق نجی افراد کو ریفرنس قانون کے مطابق کارروائی کے لیے واپس بھجوائے جائیں، اور واپس بھیجے کے کیسز متعلقہ دائرہ کار رکھنے والی عدالتوں کو بھجوائے جائیں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ تمام کیسز اگر آپ نے ملک کے اندر 50 کروڑ سے کم کی کرپشن کی ہے، یعنی فار ایگزامپل 45 کروڑ کی ہے، تو یہ کیس نیب جو ادارہ بنایا اس لیے گیا تھا کہ لوگوں کو کا احتساب ہو سکے، جو کرپشن کرتے ہیں، جو بڑی بڑی سکیمز لانچ کرتے ہیں، غریب کا پیسہ نچوڑتے ہیں، کرپشن کر کے عوام کا پیسہ ملک سے باہر لے جاتے ہیں، اب ان کے اوپر کیسز نہیں ہوں گے، انہیں کھلا چھوڑ دیا جائے گا۔ اور یہ ہے ثمرات اس NRO2 کے جو اس حکومت کو، امپورٹڈ حکومت کو ملنا شروع ہو گئے۔ اس لیے خان صاحب جو ہیں پاکستان کے طاقتور حلقوں سے بار بار سوال کرتے ہیں کہ جن کو آپ لے کر آئے 72 افراد کی کابینہ، اگر ان کے کیسز ہی ختم کرنے تھے تو پھر ویورز
آپ اس ملک کو کیسے چلائیں گے؟ اور دوسری طرف یہ نیب نے شہباز شریف کا حاضری معافی کی درخواست جو ہے وہ عدالت نے قبول کر لی، حمزہ سے شہباز کی بھی کر لی گئی۔ آپ نے چند افراد کو، 2 خاندانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے پاکستان کے 22 کروڑ عوام اور ہزاروں خاندانوں کی زندگیوں کو داؤ پر لگا دیا۔ اب پاکستان میں کرپشن کرنا کوئی بڑا جرم نہیں ہوگا، لوگ ڈھٹائی سے کریں گے۔ اور میں آپ کو ایک بات یہ بتا دوں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے کیسز کو پریسیڈنٹ بنا کر برطانیہ میں ریلیف لے لیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہاں پر آپ کو جواب دینا پڑے گا، چونکہ میری اطلاعات کے مطابق جو حمزہ شہباز شریف کے وکیل اور علی عمران کے وکیل ہیں نا، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں، جو تیاری کی جا رہی ہے، تیاری یہ ہو رہی ہے کہ جناب دیکھیں پاکستان کی عدالتوں میں سے اور یہ کیسز ختم ہو گئے، لہٰذا یہاں پر بھی ایز اے پریسیڈنٹ اس کو فالو کیا جائے، اس میں اتنی جان نہیں ہے۔ قوانین پاکستان کے چینج ہوئے ہیں، برطانیہ کے چینج نہیں ہوئے۔ ایسٹ بیونڈ مینز اور منی لانڈرنگ کے جو الزامات ہیں اور پیسہ کہاں سے آیا جناب، اس کے آپ کو جو ہیں وہ جواب دینے پڑیں گے، کیونکہ معاملہ ہے ڈیفیمیشن کا، کہ جس شخص نے سٹوری لکھی اس نے الزام لگایا اور سچ نہیں ہے۔ جب برطانیہ میں کیس چلے گا، ڈیفنس فائل ہوگا، تو پھر دیکھنا ہوگا کہ شہباز شریف اور ان کے وکلاء کیا عذر عدالت کے سامنے اور کیا ڈیفنس جو ہے وہ فائل کرتے ہیں۔ ویورز، آج کا ہمارا شو تھا، اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔